बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया गया है। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि मंगल के रोज़ होने वाले PDM के इजलास में यह फैसला किया जाएगा कि असम्बलियों से इस्तीफे देने हैं या नहीं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जायज़ वोटों को मुस्तरद करके शॉर्ट टाइम के लिए कुर्सी संजरानी साहब को दिलवाई गई। इस समेत दिन भर के जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। डॉक्टर साहब, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि मंगल के रोज होने वाले PDM के इजलास में फैसला किया जाएगा कि असेंबलियों से इस्तीफे देने हैं या नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जब तक असेंबलियों से इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे लॉन्ग मार्च का कोई फायदा नहीं है। PDM की हिकमत अमली आने वाले दिनों में आपको क्या नजर आ रही है? देखिए, ये फैसले की घड़ियां हैं और इसमें जाहिर है कि जितनी सियासी जमातें हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको फैसले करने हैं, अदारों को भी फैसले करने हैं, अवाम ने भी देखना है। जाहिर है कि अवाम के इश्यूज बिल्कुल अलग और बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पहले तो ज़रा आते हैं हुकूमत पे। हुकूमत की तरफ से आज एक बड़ा ऐलान हुआ है और मेरा ख्याल है उस ऐलान की अहमियत जो है वो उसको समझना ज़रा ज़रूरी है। हुकूमत की तरफ से उनकी जो शिबली फराज साहब और दीगर जो वज़रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, उसमें उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एतमाद नहीं करते और उसके अराकीन जो है इस्तीफा दे दें। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि डस्का का इलेक्शन जो है अब मैं उसको जो 18 तारीख को शायद होना है, मैं उसको अब कोई अहमियत नहीं दे रहा क्योंकि हुकूमत ने कह दिया कि हमें इस पे एतमाद, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो मौजूदा हुकूमत के दौर में ही बना था, लेकिन फिर डस्का की जो कंट्रोवर्सी हुई और उसके बाद जो फैसला आया वो जाहिर है कि PDM के फेवर में था। हुकूमत का कहना ये कि वो हम इलेक्शन कमीशन को तस्लीम नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ, अगर फर्ज किया जाए कि इमरान खान साहब, जैसे कि पिछले दिनों खुद हुकूमत के वज़रा ने कहा कि इमरान खान साहब इस बात पे तैयार हो गए थे कि वो कह रहे थे कि मैं किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा और जिसने जो करना है करे, मैं अगर एतमाद का वोट नहीं ले सका तो मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा। और वो अक्सर कहते हैं ये बात कि मुझ पर ज़्यादा दबाव आया तो मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा मैं। लेकिन सवाल ये कि अगर इलेक्शन कमीशन ही नहीं होगा तो फिर असेंबलियां टूटने के बाद क्या मंजर होगा? मतलब वो इलेक्शन कमीशन फिर कौन बनाएगा जिसके तहत अगले इलेक्शन होंगे? तो और अगर PTI उस इलेक्शन कमीशन को नहीं मानती, या फर्ज करें वो इस इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मान रही, तो उसका मतलब है कि डस्का का इलेक्शन तो फिर गया और या होगा या नहीं होगा। बहरहाल मैं अपना एक तज्जिया दे रहा हूँ सिर्फ। और उसके साथ ही फिर बल्दियाती इलेक्शन भी गए अगर ये इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमत की नज़र में मुतनाज़ है। पहली बात। दूसरी बात, PDM क्या करेगी? PDM एक नहीं ज्यादा जमाते हैं, लेकिन उसमें आप अगर बड़े स्टेक होल्डर्स को लें, वैसे तमाम जो उसमें पार्टियां हैं उनकी अपनी अपनी हैसियत है, लेकिन चलें आप अगर मौलाना साहब को लें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो कल के इजलास में, और अभी भी जो इतलात आ रही हैं, वो 2-3 बातें उनकी तरफ से हो रही हैं। पहली बात तो ये कि इस्तीफा दिया जाए। अच्छा, अब इसमें 2 सवालात बल्कि 3 सवालात खड़े होते हैं कि इस्तीफे से मुतालिक 3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि कौमी असेंबली से इस्तीफा दिया जाए। ठीक है, कौमी असेंबली से अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफा देती है तो उसकी अहमियत कुछ और है। या सूबाई असेंबली से भी इस्तीफा दिया जाए। सूबाई असेंबली से इस्तीफा देने का मतलब यह है कि सिंध हुकूमत तोड़ने का ऐलान करती है पीपल्स पार्टी, और गवर्नर सिंध जो है वो पाबंद है इस बात के कि अगर वजीर आला सिंध उनको एडवाइस करते हैं कि आप ये हुकूमत मैं असेंबली तोड़ रहा हूं, तो फिर वो पाबंद है कि वो असेंबली तोड़ने का ऐलान कर दी, असेंबली टूट जाए सिंध हुकूमत। तो असेंबलियों से इस्तीफे कौन सी असेंबलियों से? पहली बात तो ये, सिंध हुकूमत या वफाकी हुकूमत। अच्छा, ये मुमकिन नहीं है कि वफाकी हुकूमत से इस्तीफे हो जाएं और सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो मौजूद रहे, और फिर जाहिर है फजलुर रहमान साहब जो मुस्लिम लीग नवाज और मरियम नवाज साहिबा कि आज जो बेल की दरख्वास्त लगी हुई थी कि बेल उनकी कैंसिल की जाए, उसमें 7 अप्रैल के लिए नोटिस इशू हुए। तो इसका मतलब है कल जो सरबराही इजलास हो रहा है उस सरबराही इजलास में मरियम नवाज साहिबा खुद शरीक होंगी।
میں نہیں جانتا کہ حمزہ شہباز شریک ہوں گے یا نہیں، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ خود شریک ہوں گے یا وہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہ سندھ میں ہیں. اور نواز شریف صاحب آج جو ان کا اجلاس ہوا اس میں نواز شریف صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھے، اور کل بھی ہوں گے، زرداری صاحب بھی ہوں گے، حالانکہ وہ اسلام آباد میں، لیکن وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تو وہ غالباً ویڈیو لنک کے ذریعے ہوں گے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہوگی کہ استعفے قومی اسمبلی سے یا صوبائی اسمبلی سے، یہ تو ایک ہو گیا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ظاہر دباؤ ہے اس وقت کہ آپ استعفے دیں. مولانا کا بھی دباؤ ہے اور مریم نواز صاحبہ کا بھی دباؤ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ، ایک بات مجھے یہ پی ڈی ایم کی جو باقی قیادت ہے وہ بھی میں چاہوں گا کہ وہ انلائٹن کرے اگر، کہ استعفے دینے سے کیا ہوگا. میں یہ بات اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر فرض کریں استعفے دے دیں، یہاں سے وہ کہیں کہ جی ہم اسلام آباد پہنچ کے استعفیٰ دے دیں گے، تو اسلام آباد پہنچے پورا ملک کراس کر کے اور وہاں جا کے استعفے انہوں نے پیش کر دیے، تو حکومت تو نہیں گرے گی. حکومت تو اپنی جگہ موجود ہے، حکومت کیسے گرے گی اس سے؟ اچھا، پھر وہ اگر وہاں دھرنا دے کے بیٹھ گئے تو حکومت کیسے گرے گی؟ 126 دن کا دھرنا تھا تو اس کے نتیجے میں حکومت تو نہیں گری تھی. تو اب یہ حکومت کیسے گرے گی؟ ایون استعفے دینے سے کیسے گرے گی؟ ایون سندھ حکومت اگر توڑ دیتے ہیں وہ، تو حکومت اس سے عمران خان صاحب کی حکومت کیسے گرے گی؟ یہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں، جس کا یقیناً پی ڈی ایم جو ہے وہ کل اس کو سوچے گی. اور پی ڈی ایم جو ہے، دیکھیں 2 دفعہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی پوری موومنٹ کو پیک پہ جا کے، اور یہ تیسری مرتبہ میرے نے خیال کہ پی ڈی ایم اس پوزیشن میں ہے بطور ایک اتحاد، ایک مضبوط اپوزیشن اتحاد کے، کہ وہ، کیونکہ پہلا یہ ہوا کہ پورے ملک میں انہوں نے بڑے جلسے کیے، بڑے جلسے، لیکن جب لاہور میں پہنچے تو اس کے بعد وہ مومنٹم ختم ہو گیا. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جو سیکنڈ ان کی جو اس میں تیزی آئی ان کی تحریک میں پی ڈی ایم کے، وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آئی جب ڈسکا اور جب یہ گلگت بلتستان اور باقی الیکشن پریس کانفرنسیں اور پی ڈی ایم، مطلب پھر تیزی اچانک ہمیں نظر آتی ہے بہت زیادہ. اور وہ آ کے پھر وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے جیتنے کے بعد وہ یعنی ان کے سینیٹر منتخب ہونے کے بعد اور اوپر جاتی ہے. لیکن پھر جب چیئرمین سینیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے جو کہ ابھی سپریم کورٹ میں جانا ہے غالباً یا ہائی کورٹ میں جانا ہے، اور اس کے اوپر پی ڈی ایم جو ہے وہ بالکل کلیئرٹی ہے کہ جی ہم نے جو نشان ہے وہ بالکل ٹھیک جگہ پہ لگایا تھا، یہ مظفر علی شاہ صاحب نے گڑبڑ کی ہے. میرا نقطہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ استعفے کون سے استعفے، صوبائی اسمبلی کے یا قومی اسمبلی کے؟ لانگ مارچ سے پہلے کیا حکومت توڑ دی جائے گی، یا لانگ مارچ کے بعد وہاں پہنچ کے استعفے پیش کیے جائیں گے، اور قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلی کے؟ جی. اور پھر تیسری ایک اہم بات جو یقیناً زرداری صاحب کے ذہن میں ہوگی اور مولانا صاحب کے ذہن میں بھی ہوگی اور مریم نواز صاحبہ کے ذہن میں بھی ہوگی کہ واٹ نیکسٹ. دیکھیں، زرداری صاحب نے درمیان میں یہ جو مفاہمت کی بات چلی وہ یہ چلی تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے پنجاب اسمبلی میں. اچھا، وہ تو ہو گئی زبردست پوری کی پوری، اسی لیے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جی یہاں پہ پرویز الہی صاحب کو یا راجہ بشارت صاحب کا نام، انہوں نے کہا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں تھا. مریم نواز صاحبہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو بھی اگلا وزیر اعلیٰ ہوگا وہ تو نون سے ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان ہاؤس والا قصہ ہی ختم ہو گیا. پھر پیپلز پارٹی کی دوسری ایک جو ہے وہ ایک جمہوری طریقے سے، یہ بھی جمہوری طریقے ہی ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں نا کہ کل کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اسپیکر کے خلاف قرارداد لائی جائے، اسپیکر یعنی اسد کیسر کے خلاف. اچھا، اسد کیسر کے خلاف قرارداد لے آتے ہیں، اس سے حکومت کیسے گرتی ہے؟ اچھا، وہ قرارداد لیا ہے، وہ بدل پاس ہو گئی، وہ نہیں پاس ہوئی، پھر وہ دوبارہ ہوا، پھر ووٹ بک گئے، پھر مطلب یہ جو ہے نا اس میں ایک واضح حکمت عملی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہے بھی پی ڈی ایم کے سامنے اور نہیں بھی ہے، کیونکہ واٹ نیکسٹ کا ان کو نہیں پتا کہ اس کے بعد مطلب عمران خان صاحب کے بعد میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک بلیک ہول ہے. عمران خان جو ہے اس کے بعد ایک بلیک ہول ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا. پھر گرا تو دیا جائے عمران. اچھا، نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ فورن الیکشن ہو. اچھا، فورن الیکشن تو دنیا میں آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی میرا خیال ہے صرف حماس والوں نے یا شاید ایران میں اس سال الیکشن ہونے ہیں یا جرمنی میں ہونے ہیں، لیکن وہاں پر بھی کوئی سر پیر نہیں، اس لیے نہیں پتا کہ الیکشن تو آپ کو علم ہے کہ 440 ارب روپیہ خرچ ہوا تھا پچھلے الیکشن میں، جس کو پی ڈی ایم نے نہیں مانا. اور اس الیکشن کو تو اب الیکشن کمیشن ہی اگر حکومت ہی مان رہی تو مجھے بتائیں کہ کون سے الیکشن کمیشن کیسے بنے گا اور اس کون سے الیکشن کمیشن کے تحت پھر کیسے الیکشن ہوں گے.
تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک ایسا سوال ہے جو اب کل کھڑا ہوگا اور کل کے بعد زیر بحث آئے گا. ہم تھوڑا سا پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اچھا، عمران خان صاحب نے آج جو الیکشن کمیشن کو کہا ہے نا کہ اس کے یہ ایک بلاک لگ گیا آگے کے الیکشنز کے اوپر ایک بلاک لگ گیا. بلدیاتی الیکشنز پر بھی، ڈسکا کے الیکشنز پہ بھی، کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا. اچھا، اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر الیکشن کمیشن کون بنائے گا؟ مطلب کیا اس کو اپوزیشن بنائے گی، کیا اس کو حکومت بنائے گی؟ وہ کیسا الیکشن کمیشن ہوگا جو سب کو قبول ہوگا؟ تو یہ ڈیڈ لاک ہے. اور سندھ میں جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ پیپلز دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی تک جو اعلان کیا، انہوں نے اعلان کیا کہ میں کوئٹہ سے اسٹارٹ کروں گا اپنا لانگ مارچ. اچھا، یہ ابھی کل کلیئر ہونا ہے کیونکہ دن کم رہ گئے ہیں. اب تو 8-10 دن ہی رہ گئے ہیں. اس میں جو کچھ انہوں نے کرنا ہے فوری طور پہ کریں گے، اس کی تیاریاں کریں گے. اس میں لاک ڈاؤن بھی ہو رہے ہیں، اس میں کووڈ بھی پھیل رہا ہے اس میں. اب سوال یہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کریں گے کوئٹہ سے اسٹارٹ، یہ بھی کل حکمت عملی فائنلی کرنی ہے نا، بار بار تو نہیں کر سکتے، کل ہی کریں گے اس کا فیصلہ. تو اگر وہ کوئٹہ سے کریں گے تو پھر پیپلز پارٹی سندھ سے چلے گی. تو سندھ میں تو حکومت ہے پیپلز پارٹی کی. مسلم لیگ نون جو ہے وہ چلے گی کیا پنجاب سے، اور کے پی سے پھر سندر ولی صاحب کی جو پارٹی اللہ تعالیٰ نے سے ان کی جو جماعت ہے، اور باقی جماعتیں میٹنگ پوائنٹ ہوگا، پھر وہاں سے اور کس تاریخ کو کب چلیں گے، یا سارے لاہور میں اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر لاہور سے لے کر آئیں گے، یا الگ الگ چل کے الگ الگ داخل ہوں گے. تو یہ جو جزیات ہیں نا لانگ مارچ کی، یہ لانگ مارچ کی جزیات کا ٹائم ہے نہیں. کل اگر تو یہ تھا، پٹیشن بھی دائر نہیں ہوئی. وہ جو یوسف رضا گیلانی والی پٹیشن جو تھی وہ پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد تیار ہوگی. اچھا، پی ڈی ایم کے اجلاس کے دوران فرض کریں کہ اگر یہ لانگ مارچ سے پہلے یوسف رضا گیلانی فرض کریں، ہم تو ظاہر وار گیمنگ کر سکتے ہیں، اگر فرض کریں یوسف رضا گیلانی صاحب بحال ہو گئے تو پھر کیا لانگ مارچ ہوئی اس شدت کے اندر؟ اور اگر وہ بحال نہیں ہوتے اور اس کی اگلی ڈیٹ پڑ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو بہت زرداری صاحب کہتے ہیں دیکھو ایک منٹ ٹھہر جاؤ، یہ تو جیت گیا اور ابھی رکو اور دیکھتے ہیں ہم آگے کوئی ان ہاؤس تبدیلی اور یہ سارے. تو ٹائم نہیں ہے. اچھا، اس ٹائم میں ایک بات ذہن میں رکھیں، پیپلز پارٹی کی اس میں اہمیت کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کی، یعنی پیپلز پارٹی کے اسٹیک سب سے زیادہ ہیں اس پی ڈی ایم میں. بالکل ایسی ہے. اسٹیک سے زیادہ ہے کہ ان کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، ان کی حکومت ہے اور سندھ میں ان کی حکومت ہے. یعنی ایک بڑا صوبہ، بڑی حکومت، تو ظاہر ایک عرصے سے وہ موجود ہیں. اب سوال یہ سارا کہ پاکستان جو ہے اس میں یہ وہ نہیں دیتے ان کی، میں دوسرے انداز میں لے رہا ہوں، ان کی امپورٹنس جو بھی ہے، مثال کے طور پہ ان کو اگر ریلیف ملی ہوئی ہے کسی بھی حوالے سے، تو اس لیے کہ جی آپ ذرا ٹھنڈا کریں باقی پی ڈی ایم کو، تو اس معاملات کو آگے چلائیں تو دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ جس لمحے، یہ زرداری صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، جس لمحے وہ پی ڈی ایم سے الگ ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کا اور حکومت کا پہلا وار جو ہے وہ سندھ حکومت پہ ہوگا. اور باقی ادارے ادھر، نیب شیب ادھر ادھر، سندھ کے اندر تو پکڑو نا حکومت، گورنر رول لگاؤ، جو بھی کرنا ہے. کیونکہ وہ زرداری صاحب کی دیکھیں ایک پورا کا پورا ایک ہے نا 11 جماعتیں ہیں. پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے، بڑی جماعت ہے، ان کے کارکن ہیں، ان کے لوگ ہیں، ان کے حکومت. اب پیپلز، لیکن اس سے اب دیکھیں نا چودھری پرویز الہی صاحب مجھ سے اگر مشورہ لیں، چودھری صاحب انتہائی قابل احترام ہیں اور ہمیشہ بہت ہی وہ، لیکن اگر مجھ سے وہ اگر کہیں اگر میں ان کو مشورہ بیچ میں دیتا رہتا ہوں، بڑے لوگ ہیں نہیں سنتے، اگر میں انہیں یہ کہتا کہ جی آپ ابھی ایسا ہے کہ درمیانہ سا ایک رستہ لیں، یعنی بالکل یہ نہ کہیں کہ آپ کہیں کہ جی ہم بس حکومت کے اتحاد نہیں، اور یہ جب انہوں نے کہہ دیا نا نو بلاول آپ نہیں، ابھی ہم آپ کے ساتھ نہیں آ رہے، تو ان کا جو درمیانی رول تھا نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہو سکتا تھا آنے والے دن. ہو سکتا ہے دوبارہ ہو جائے، یعنی ہو سکتا ہے جب یہ حکومت اور پی ڈی ایم کے درمیان کوئی گریڈ لاک بن جائے، کوئی بحران پیدا ہو جائے، کوئی بات سمجھ نہ آئے، تو پھر پولیٹیکل ایکٹرز کے طور پہ، یعنی پولیٹیکل جو آپ سمجھ لیں کہ بیچ درمیان میں پرویز الہی صاحب اور شجاعت صاحب اور مونا صاحب یہ باقی آ کے کچھ صلح کا رستہ یا کوئی ایسا رستہ تلاش کریں جیسے پہلے ہوا تھا، وہ امانت علی اور خیانت علی والا جو معاملہ تھا، اس طرح کا کوئی معاملہ. لیکن اب چونکہ انہوں نے ایک پوزیشن لے لی تو اس پوزیشن میں پی ڈی ایم سے وہ ڈسٹینس ہو گئے، اور پی ڈی ایم ظاہر ہے ان کے پاس نہیں جائے گی. وہ وقت تھا جب سینٹ کے ووٹس وغیرہ کا ٹائم تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ اب یہاں پر آ کے ایک گریڈ لاک سا پیدا ہو گیا. اچھا، اگر تو پی ڈی ایم کل اعلان نہیں کرتی
تو حکومت اس کے بعد پھر عمران خان صاحب جتنا مزاج کا ان کا اندازہ ہے، عمران خان صاحب بعد مکمل طور پر جو ان کی گزار میں آپ معذرت سے پانی لگ لیکن چکروں میں فل اور یہ نیٹ کیسز اور آگے کو جو ہے وہ یعنی پی ڈی ایم کا جو آپ سمجھ لینا کہ وہ جو پورا ایک اس کی جو پیک آئی ہوئی تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن سے پہلے، اس پیک نیچے گئی ہے، اس کو یہ آخری ہے کہ وہ کیسے لے کے جاتے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب 26 تاریخ کے اوپر مریم نواز صاحب وہ بالکل کلیئر ہیں اور اس کے اوپر نواز شریف صاحب بھی کلیئر ہیں۔ ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس پورے، ظاہر ہے کہ ویسے بھی بہت ساری باتیں سمجھ نہیں آتی، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب حکومت تو کہہ رہی ہے کہ جی یہ جاوید لطیف صاحب کا بیان جو تھا یہ، اور لوگوں میں بھی بڑا دکھ ہے اس بیان کے اوپر، مریم نواز صاحبہ اور جاوید لطیف صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کسی اور انداز میں لیا گیا، ہم تو پاکستانی ہیں، ہم تو جان دینے کو تیار ہیں اور آئیں گے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو پہلے جو یعنی یہ انہوں نے کہا نا کہ بانی ایم کیو ایم جیسا انجام ہوگا، یہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، چلیں، لیکن وہ پرچے کیوں نہیں کٹے اس بار؟ وہ جو غداری والے پرچے تھے، غداری کے مقدمات، پرچے، ہاں حکومت ہے نا، حکومت دیکھیں، حکومت کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے، حکومت مطالبے نہیں کرتی ایسا کیا جائے، ہم مطالبہ کرتے ہیں مطلب تیل کی قیمت کم کی جائے، ہم مطالبہ کرتے ہیں یہ کیا، اس کو گرفتار کیا جائے، ایسا نہیں کہ حکومت گرفتار کر لیتی ہے، حکومت آپ بنا دیتے ہیں کیسے، اچھا وہ بھی نہیں بن رہے، وہ مطالبے ہو رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مطلب ان کا انجام بھی بانی ایم کیو ایم جیسا ہوگا، پھر آپ کر دیں بانی ایم کیو ایم جیسا انجام نا، کہنے سے میں اس کو آپ یقین کریں بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی بات، یعنی ہوگا ایسے ہوگا، لوگ معاف نہیں کریں گے، لوگ یاد رکھیں گے، لوگ مطلب کیا مطلب یہ بھائی آپ حکومت میں آپ ایکشن لیں اس کے اوپر، اتنا بڑا اگر اسٹیٹمنٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دیا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر ایکشن لیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں اب یہ کچھ معاملہ دونوں طرف کے لوگوں کے لیے وہ گریڈ لاک سا لگ رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو بات ہے نا کہ الیکشن کمیشن کے اوپر حکومت نے اعتراض اٹھایا، ہاں اس کا مطلب ہے کہ ڈسکا کا الیکشن، بلدیاتی الیکشن اور عمران خان صاحب اگر اسمبلی، دیکھیں عمران خان صاحب کئی دفعہ بات کرتے ہیں کہ بیزار بیٹھے ہیں کہ یہ کیا 17 لوگ 18 لوگ 35 لوگ میرے سامنے گھوم رہے ہیں اور یہ پیسے انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر فرض کریں اسمبلی کسی منٹ پہ توڑتے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن تو اپنی جگہ ہوتا ہے ہمیشہ، دیکھیں کیئر ٹیکر کے اوپر ہم نے جھگڑا ضرور سنا ہے، کیئر ٹیکر پہلی دفعہ الیکشن کمیشن کے اوپر حکومت کی طرف سے، دیکھیں عمران خان صاحب کا جو اعتراض ہوا تھا نا فخر الدین ابراہیم صاحب کے الیکشن کمیشن پہ، تو وہ فخرو بھائی کو عمران خان صاحب کی مرضی سے وہ آئے تھے، فخرو بھائی ٹھیک ہے نا، الیکشن ہوا تو عمران خان صاحب نے اعتراض کیا اس کے بعد، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ایک حکومت مطلب اگر فرض کریں حکومت کو اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن پہ اور اپوزیشن کو ہے تو آگے الیکشن کیسے ہوگا؟ تو یہ بڑے آپ نے کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو رہا ہے، اس پہ ظاہر ہے یقیناً مزید جو ماہرین قانون ہے اور آئین ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ پھر کیسی صورتحال بنے گی۔ اچھا ایک تو یہ معاملہ، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خطے کے اندر کہ پاکستان اپنے کو ختم کرے، اور اس کی وجہ یہ کہ بہت سے لوگوں نے بہت سارے معاملات طے کرنے ہیں خطے کے اندر، افغانستان کا معاملہ آپ نے طے کرنا ہے، آپ نے یہ جو بھارت کے ساتھ معاملات کس طرح آگے چلانے ہیں وہ طے کرنا ہے، اور باہر سے پریشر آ رہا ہے، یہ میں آپ کو بالکل بتاؤں، پریشر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ کوئی کہہ رہے ہیں آپ سے کرو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کچھ کر لیں، اپنا استحکام لیں تو ہم آپ کو کسی فورم پہ کسی جگہ پر آپ سے بات کریں پھر، لیکن اگر آپ کے اندر انتشار رہے گا تو ہم کیا بات کریں گے؟ اچھا کل جو ہے، کل نہیں آج کسی بھی وقت ابھی خبر آئے گی کہ جی جنرل جو اینتھنی بلنکن ہے، اینتھنی بلنکن اور جنرل لائیڈ آسٹن وہ ٹوکیو پہنچ گئے ہیں، یہ پہلا دورہ ہے دونوں کا، ٹوکیو پہنچ گئے اور ٹوکیو پہنچنے کے بعد وہ دونوں جو ہیں وہ 17 تاریخ کو جائیں گے ساؤتھ کوریا، اور ساؤتھ کوریا کے بعد جو ہے بلنکن نکل جائیں گے الاسکا، یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، جو جنرل آسٹن ہے، جنرل آسٹن کی جو ہے وہ آ جائیں گے دہلی، وہ دہلی آ جائیں گے غالباً 17 یا 18 تاریخ وہ دہلی آ جائیں گے، اور دہلی آنے کے بعد ان کی جو ہے وہ ملاقاتیں ہوں گی یہاں پہ راج ناتھ جو کہ وزیر دفاع ہیں ان کے ساتھ، اور اس میں طے ہوگا کہ آگے چائنا کو انگیجمنٹ اور کنٹینمنٹ دونوں کے ساتھ کیسے چلانا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
ایک تو تھرڈ ویو بڑھ گئی ہے، لیکن ایسٹرازینیکا ویکسین کی پرابلم یہ آ گئی ہے کہ اس کو آئرلینڈ نے بھی بین کر دی ہے. اچھا آئرلینڈ کے ساتھ یہ افواہ ہے، یہ پتہ نہیں، ایک بس ہوتا ہے نا کہ ایک پھیل گئی ایک جگہ، اتنا ہوا نہیں ہے اس کا مسئلہ. وہ 30-40 ملین لوگوں کو لگ گئی ہے ویکسین. لیکن ایک دفعہ ویکسین لگ جائے یو کے میں اور باقی جگہوں پہ، اور اس کے بعد اچانک وہ پلاٹس نکل آئے اور انڈیا کو بھی روکنا پڑ جائے. میں نے کل بھی بات کی تھی کہ کووشیلڈ کے نام سے انڈیا میں تیار کر رہا ہے سیرم انسٹیٹیوٹ، ان کو بڑا انسٹیٹیوٹ جو ہے. اب وہ درمیان میں وہ ایک ایشو کھڑا ہو گیا ہے. اچھا ساتھ ہی لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہو گئے ہیں اور افغانستان کے اندر ایک فائنل سیٹلمنٹ ہونے جا رہا ہے جس میں پاکستان ایک مدتی رول پلے کر رہا ہے. پاکستان اگر انڈیا کو آگے آتا ہے انڈیا، ایران نے، ٹرکی انتظار کر رہا ہے کہ پاکستان کا ٹرموائل ختم ہو تو پھر پاکستان ایک واضح پالیسی کے ساتھ. دیکھیں ہماری چونکہ اس وقت انٹرنل ٹرموائل ہے نا، تو کس سے بات کرنی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ وزیر اعظم ہے، وہ کہتے ہیں وزیر اعظم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس ادارے، وہ کہتے ہیں یہ ادارہ ان کا ہے، وہ یہ اس کا ہے، یہ اس کا. بڑے بار گزارش کر ایک پاکستانی کے طور پہ منیمل کسی معیشت اور فورن پالیسی سے اکٹھے ہو جائیں تاکہ ہماری ایک فورن پالیسی تو بن کے دنیا کے سامنے آ جائے کہ بھئی پاکستان کی یہ فورن پالیسی ہے اور اس طرح سے ہم نے انٹر ہونا ہے مختلف معاہدوں کے اندر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک لے لیتے ہیں، واپس آ کے آپ سے مزید بات کریں گے. ملکوں کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنی ہے. اب یہ انٹرنیٹ ٹرموائل اگر ختم نہیں ہوتا، میں آپ کو وقفے کے بعد ہی بتاتا ہوں کہ یہ ایک اور پریشر جو آ رہا ہے نا پاکستان پہ، عرب ممالک کی بات، وہ اس کا ایک نیا رنگ سامنے آ گیا ہے. عرب ممالک وہ بھی آپ طرف لیں، پھر آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کا براہ راست تعلق پاکستان کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مزید آپ سے بات کریں گے. ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، پی ڈی ایم اجلاس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں کہ کل کون سے ایسے اہم فیصلے ہیں جو پی ڈی ایم رہنما کرنے جا رہے ہیں؟ جی جی ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، پلیز کنٹینیو کیجیے گا. اچھا دیکھیں، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اسٹیل میٹ کی طرف معاملہ پھر دوبارہ جا رہا ہے. اس اسٹیل میٹ کو کیسے ختم کہ پارلیمنٹ میں تو یہ حل ہوگا نہیں. اچھا پارلیمنٹ سے باہر اگر یہ معاملہ آ جاتے ہیں تو عدم استحکام، اور عدم استحکام میں اب کوئی پولیٹیکل یا نان پولیٹیکل عدالت بھی درمیان میں انوالو نہیں ہونا چاہے گا. ٹھیک ہے نا، الیکشن کمیشن انوالو ہوتا ہے تو اس کے اوپر مسئلہ، عدالت انوالو ہوتی ہے تو اس کے اوپر مسئلہ، آپ کی اسٹیبلشمنٹ آتی ہے تو ادھر پرابلم. اب مجھے یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس مسئلے میں کوئی تیسرا فریق کون سا ایسا ہوگا جو آ کے اس مسئلے کو حل کرے گا کہ ملک رک گیا. اور بڑے یہ بہت ہی بدقسمتی ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ وہ تھرڈ ویو شروع ہو گئی ہے، معیشت کے ایشوز ہیں، پڑوس میں آپ کے معاملات ہیں. اور میں آپ کو ایک بات اور یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، بڑی حیران کن ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم جس فیز سے دنیا میں گزر رہے ہیں اس فیز کے لیے وہ شاید اہم بھی ہو. یہ سی این این کی آج خبر لگی ہوئی ہے کہ دیز ایشین کنٹریز آر گیونگ ڈوئل سٹیزن الٹیمیٹم آن نیشنلٹی اینڈ لائلٹی. اچھا آپ کو پتا ہے نا، آج سے پہلے کی جو دنیا تھی وہ، یعنی اگر آپ دیکھیں تو 1960 کے بعد بڑی تعداد میں لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک گئے تھے، لیکن پھر اس کے بعد 1970 سے لے کے ہمیں ایک فیز نظر آتا ہے کوئی 2017 تک، جب ہمیں کوئی دنیا کے کوئی 2/3 ممالک ایسے ہیں جو ہمیں ڈیول نیشنلٹی کے ساتھ ہیں. ایک ہی وقت میں آپ پاسپورٹ کبھی ایک ہی وقت میں آپ کے ڈیول نیشنل جو تھے وہ لوگ موجود تھے دنیا میں. اب ایک نیا ٹرینڈ آنے لگا ہے فوری طور پہ، جس پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا کچھ عرصے میں، اور وہ یہ ہے کہ جو سی این این یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایشین کنٹریز کی طرف سے ایشیا میں یہ فیصلہ ہو گیا، اور یہ فیصلہ غالباً یورپ میں بھی اور باقی ملکوں میں جا سکتا ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک ہی ملک کے لائل رہ سکتے ہیں. اچھا چائنا نے بڑے سخت رولز کر دیے ہیں، اور چائنا میں کریک ڈاؤن ہوا ہے. چائنا میں ایسے لوگوں کے اوپر جن کے پاس 2 پاسپورٹس تھے، چائنا نے کریک ڈاؤن کیا بڑا سخت. اچھا اسی طرح سے آپ دیکھیں وہاں پہ تو جاپان کے اندر جاپنیز پاسپورٹ بڑا اسٹرانگ پاسپورٹ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ جاپان کے پاسپورٹ آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کسی اور ملک کا پاسپورٹ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ آنے والے دنوں میں
یہ جو ڈوئل نیشنلٹی ہے، جو CNN کہہ رہا ہے کہ لائلٹی اور ڈوئل نیشنلٹی کے اوپر ایک کرائسس کھڑا ہونے جا رہا ہے. اچھا، یہ اس کے بڑے لمبے چوڑے اثرات ہیں، اور یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے. پاکستان میں تو جب یہ الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں تو سامنے آ جاتا ہے، لیکن بے شمار دنیا میں ایسے انویسٹرز ہیں اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 پاسپورٹ رکھے ہوئے ہیں. یہ 2 پاسپورٹ کی تھیوری جو ہے، اس کو چائنا اور ایشیا سے مراد تمام ایشیا، اب چھوڑ دیں اس میں کمبوڈیا دے رہا ہے اپنا پاسپورٹ، فجی دے رہا ہے یا یہ ملک دے رہے ہیں، جتنے بڑے ملک ہیں وہ سارے ڈیول پاس نیشنلٹیز کو ختم کرنے جا رہے ہیں انہی دنوں میں. اچھا، یہ دوسری جو ایک افسوسناک میں بات دیکھ رہا تھا، وہ فورن پالیسی نے آج ایک آرٹیکل لکھا ہے. یہ بھی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے بھی اور تھوڑا سمجھنا. فورن پالیسی میں ایک آرٹیکل ہے، اور وہ آرٹیکل یہ آیا ہے کہ جی وہاں پر جو ایشینز تھے، جو ایشین اوریجن کے لوگ تھے، ان کو امریکہ میں جو ہے اس کا اینٹی ایشین اٹیکس آر بلائٹنگ ان یونائٹڈ اسٹیٹس. اچھا، اینٹی ایشین سے مراد یہ کہ آپ کو یاد ہے 9/11 کے بعد ایک ہوا چلی تھی کہ جس شخص کی داڑھی ہے یا جو شخص جو ہے وہ یا کوئی خاتون عبایا پہنتی ہیں یا وہ نقاب کرتی ہیں تو ان کے اوپر اٹیک ہونے شروع ہو گئے تھے، مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا. اب یہ ہو گیا بدقسمتی کے ساتھ، اور اس کو امریکہ ایکٹیو ہو گیا. پالیسی نے آرٹیکل لکھا ہے کہ اینٹی ایشین اٹیک جس کی شکل تھوڑی سی آپ کو ملتی ہے کہ یہ کچھ چائنا کا ہو سکتا ہے، کچھ جاپان کا ہو سکتا ہے، یا یہ کچھ کوریا کا ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے نفرت یا ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ وہاں پر وہ اس کے خلاف. اچھا، میں آپ کو ایک تھوڑی سی چند لمحاتوں میں آپ کو بات بتاؤں، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا چہرہ ہے نا، انسانی چہرہ، اس کے اوپر سب سے زیادہ اگر کوئی پڑھتا ہے نا، یا کسی نے پڑھا، کوئی آپ سمجھ لیں کہ اس کے وہ کہتے ہیں نا چہرہ پڑھنا، چہرے پڑھنے کا علم، یہ چائنا میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. چائنا میں سب سے زیادہ چہرے کو پڑھا جاتا ہے. اچھا، اور چہرہ جو انسان کا، اس کو اگر وہ تصویر ہم دکھائیں تو 3 حصوں میں وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک حصہ وہ کہتے ہیں یہ ماتھے سے، یہ جو ماتھا ہے یا یہ جو آئی بروز ہیں، یہ جو اس سے اوپر کا حصہ ہے. ایک وہ کہتے ہیں سیکنڈ حصہ اس کا درمیان کا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے اس کے چین کا ہے. اچھا، یہ نچلا حصہ، اگر وہ ہم وہ تصویر دکھا سکیں جس میں وہ حصے بیان کیے ہوئے ہیں. اچھا، اور پھر اس کے اچھا، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو اوپر کا حصہ ہے، یہ اس تصویر کو ذرا کائنڈلی بڑا کریں گے تو میرے لیے بہت آسان ہو جائے گا سمجھانا بات کو. اس تصویر کو جی. اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جو ماتھے کا حصہ ہے، یہ اوپر کا حصہ، اس کا تعلق یہ چائنا کے اندر پراپر آپ سمجھیں کہ علم ہے ایک طرح سے. وہ کہتے ہیں کہ جو ماتھا ہے، یہ ماتھا بتاتا ہے آپ کی قسمت یا فارچون. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو بھویں ہیں، ان کے درمیان کا جو علاقہ ہے، یہ جو حصہ ہے، یہ بتاتا ہے زندگی کتنی بڑی ہوگی. اور اسی طرح سے پھر وہ کہتے ہیں کہ جو چین ہے، یہ جو تھوڑی کے نیچے کا حصہ ہے، یہ آپ کی جو عمر کا آخری یعنی لیٹر پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ چین آپ کو بتاتی ہے، چین کا آپ کو بتایا جاتا ہے. اچھا، جو لک ہے آپ کی، لک اور دولت اور پیسہ، یہ آپ کی جو ہے یہ ناک کی پوزیشن بتاتی ہے. تو وہ چائنا میں وہ بہت زیادہ اس کو امپورٹنس دیتے ہیں. یہ آپ دیکھیں، اس کے اوپر آپ کو نظر آئے گا. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ عمر کے بعد یعنی 1 سال سے لے کے 14 سال کی عمر تک یہ ماتھا امپورٹنٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ پوری ان کی سائنس ہے، یہ سائنس کے طور پہ وہاں پڑھا جاتا ہے چائنا میں. بلکہ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کا ایک آرٹیکل ہے بڑا انٹرسٹنگ، اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ میں باقاعدہ اس کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس انہوں نے شروع کر دی ہے. یعنی کہ چہرے کو دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں. اچھا، یہ جو آنکھوں کے نیچے کے حصے ہیں، یہ بتائیں گے کہ بچے کتنے ہوں گے. وہاں پہ جو ہوتے ہیں نا چہرہ پڑھ کے اس کے بعد جیسے ٹیرو کارڈز ہوتے ہیں، جیسے وہ ہاتھ دیکھا جاتا ہے، وہ چہرہ دیکھا جاتا ہے زیادہ. اچھا، لیکن اس میں جو ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کا ایک آرٹیکل ہے، وہ بڑا اس کے اوپر انٹرسٹنگ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہاؤ از دا ایشین فیس گاٹ اٹس یونیک کیریکٹرسٹکس. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے آنے والے دنوں میں، وہ اس کے اندر یہ طے ہو رہی ہے بات کہ یہ کوریا کا ہے، یہ جاپان کا ہے بندہ، یا یہ چائنا کا ہے، یا یہ مکس اس کی نسل ہے، اس کی ناک کیسی ہے، اس کے. اور یہ اسمارٹ فون کے اندر سے تصویر اترے گی، جیسے ہی آپ اپنی تصویر اتاریں گے تو آپ کے اسمارٹ فون کے اندر یہ بڑا ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ میں اس میں ڈیٹیل آئی ہوئی ہے. اچھا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب وہاں پر امریکہ میں کیا ہوا ہے، جو اس کو بتانے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ 9/11 کے بعد جیسے جو بھی بارش جا رہا ہے وہ بعد میں بتا رہا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، میں نہیں ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں سکھ ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں یہودی ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں یہ ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں تو انگریز مطلب عیسائی ہوں، بھائی میری داڑھی تھی، یہ تھا وہ. تو اس طرح سے معاملہ اب چائنا کے اگینسٹ شروع ہو گیا.
اور یہ بڑی بدقسمتی. اچھا امریکہ کے یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ جو الائنسز تھے, وہ جو امریکن ویلیوز تھیں, اس کو واپس لے کر آئے, لیکن دنیا اتنی تبدیل ہو گئی ہے. جیسے میں کل بتایا WHO دم توڑ گئی ہے, یونائٹڈ نیشن, سارک. اب انہوں نے وقتی طور پہ تو یہ کہہ دیا بیچ میں کہ جی سیز فائر آپ کر دیں, پاکستان اور انڈیا سیز فائر کر دیں. ایک امریکن پلان بھی سامنے آ گیا. امریکہ, اچھا اس کو طالبان کہہ رہے ہیں کیا سرپیر ہے اس کا, کیا کون بیٹھیں گے, اور وہ بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ ترکی میں ایک اجلاس ہوگا اور اس کے بعد نگراں حکومت بن جائے گی. کون لوگ ہوں گے, عدالت کیسے بنے گی, اس میں آئین کیسے لکھا جائے گا, کب تک لکھا جائے گا, کب تک نگراں حکومت رہے گی, امریکہ جائے گا, امریکہ رہے گا. انہوں نے وہاں رکھ دی. عرب ممالک کے اندر ایک نیا قصہ جو میں نے پہلے بات کی تھی, براہ راست پاکستان سے تعلق, ترکی اور مصر کے تعلقات بہتر ہونے شروع ہو گئے. ترکی اور مصر, یہ بات میں نے پہلے کی تھی کہ جو معاملہ ہے اصل قطر کا اور سعودی عربیہ UAE کا, وہ معاملہ جو ہے وہ اخوان المسلمون کے حوالے سے. اسی طرح سے ترکی اور مصر کے تعلقات خراب ہو گئے تھے جب جنرل سیسی نے مرسی کو ہٹا دیا تھا. اب جناب کیا ہوا ہے کہ ترکی اور ایجپٹ کے تعلقات بھی بحال ہونے شروع ہو گئے. اب مختلف میڈیا وہاں کا, اگر ہمارے ٹیم دکھا سکے تو مختلف میڈیا جو ہے وہ وہاں کا جو رپورٹ کر رہے ہیں, تو ایجپٹ نے پہلے کہا کہ جی تعلقات ٹھیک نہیں ہو رہے, پھر وہ کہا تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں, پھر مصر نے کہا اچھا ہم تعلقات صحیح کرنے کو تیار ہیں, لیکن ابھی تک. لیکن سعودی عرب کی طرف سے بڑا سخت ریئیکشن ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک منٹ, یہ تو اخوان کا ایشو تھا سارا اور ہم نے سپورٹ کیا اتنے عرصے مصر کو. تو مصر کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک منٹ, یعنی مصر کہہ رہے ہیں کہ ایک منٹ, آپ نے پھر خود ڈائریکٹ, اب دیکھیں نا یہ ایجپٹ کہہ رہا ہے, یہ رائٹرز کی خبر ہے کہ ٹرکی مسٹ لے ڈاؤن نارملائزنگ ٹائز ود جو ہے وہ اٹھا لیا گیا تھا کہ جی ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ہم بحال کرنے جا رہے ہیں ایجپٹ کے ساتھ. اچھا براہ راست تعلق, میں نے کہا پاکستان سے براہ راست تعلق. اچھا ایک اور نیا معاملہ کہ جو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا ہے جس کو, یعنی ہواوے کو, امریکنز نے. اب جناب خلیج ٹائمز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہواوے کی جو نئی بہترین گھڑی ہے, بہترین گھڑی, ان کی ایسی خوبصورت گھڑی ہے کہ آپ اس میں پتہ نہیں دنیا کی کون کون سی اس میں لوازمات ہیں, وہ انتہائی خوبصورت گھڑی خلیج ٹائمز کے مطابق ہواوے کی آج لانچ ہو گئی جناب UAE کے اندر. یہ خلیج ٹائمز کی خبر ہے. اب ہواوے جو ہے وہ تو ایک تھریٹ ہے, اس میں 5G ہے, 4G ہے, اس میں وہ کہتے ہیں یہ UAE کے اندر لانچ ہو گئی ہے جناب ہواوے کی. اور اس گھڑی کے اندر یہ اسٹینلیس اسٹیل گھڑی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے فیچرز ہیں. اس میں جو اس کی جو بیٹری ایک دفعہ چارج کر دیں آپ تو یہ 10 دن تک چلتی ہے. ظاہر اسمارٹ واچ ہے لیکن یہ ایک یونیک قسم کی واچ ہے, اور اس میں نیٹ بھی ہے, اور اس میں جناب پتہ نہیں کیا کچھ ہے. یہ دنیا کی سب سے بہترین گھڑی کہی جا رہی ہے اس وقت, لیکن یہ UAE نے لانچ کر دی ہے. UAE جو امریکہ کا اتحادی ہے, UAE ساتھ چائنا کا بھی اتحادی ہے, UAE نے ہواوے کو لانچ کیا. ہواوے جو ہے انتہائی ایک سنگین معاملہ ہے. اچھا ادھر اب انڈیا آ رہے ہیں, یہ جناب آسٹن لوئڈ صاحب, تو انڈیا آ کے اسلحہ بیچیں گے تو ذہن میں رکھیں جنوبی کوریا کو اسلحہ دیا تھا انہوں نے, وہ جو ان کے جو ڈیفینس کے میزائلز لگا دیے تھے امریکہ نے, تو اس کے بعد سینکشنز لگا دی تھی ساؤتھ کوریا پہ. چائنا نے سینکشنز لگائی تھی, ساؤتھ کوریا کا نکلنا مشکل ہو گیا تھا. ساؤتھ کوریا کوارڈ میں نہیں جا رہا. امریکہ کی پوری کوشش ہے, اور انڈیا کی کسی طرح اور ملک کوارڈ میں آ جائیں, وہ کوارڈ میں نہیں آئیں گے. فرانس کی الگ ایکسرسائزز ہونے جا رہی ہیں غالباً انڈیا کے ساتھ, اور UAE کی بھی ایکسرسائزز ہونے جا رہی ہیں, لیکن کوارڈ کے اندر کوئی نہیں. کوارڈ پلس 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 سے سب کر رہے ہیں کہ بھائی ایک منٹ, وہ جو ساؤتھ کوریا پہ لگا دی سینکشن وہ لگا دی, اور انڈیا کے اوپر لگ بھی سکتی ہیں سینکشنز. چائنا کی طرف سے کچھ نہیں پتا, اللہ جانے, نہیں ہونی چاہیے. لیکن کوارڈ کو چونکہ وہ اتنا سیریس لے رہے ہیں, اور کوارڈ کی ابھی تک سر پیر سمجھ اس لیے نہیں آ رہا کہ انگیجمنٹ اور کنٹینمنٹ, یعنی دشمنی بھی ہے لیکن تجارت بھی رکھو. یعنی پاکستان جو ہے وہ چلیں جی ان سے اپنی تجارت بھی کھولے گا انڈیا سے, لیکن دشمنی بھی کرے گا, اور ساتھ ہی جو ہے اسلحہ بھی خریدے گا انڈیا پاکستان کے علاوہ, اور پاکستان کی تجارت بھی چلتی رہے گی. یہ دو چیزیں انڈیا جو ہے وہ چائنا سے لڑائی بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ تجارت بھی ہو رہی ہے. تو اصل ایشو تو جو کھیل ہی سارا معیشت کا ہے. بھائی لڑائی ساری معیشت کے اوپر تو ہو رہی ہے. وہ ملک آج کی دنیا میں جنگ جیت گیا, تو جب آپ معاشی تعلقات ہی ٹھیک رکھیں, ایک طرف معاشی تعلقات اچھے کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اس میں
जब आप मुझे बताएं क्या कौन सी दुनिया की चीज ऐसी है जो चाइना से मंगाए और टेक्नोलॉजी उसमें ना हो। अब जो चीज मंगाएंगे उसमें टेक्नोलॉजी होगी, उसमें सेमीकंडक्टर्स होंगे, उसमें फिर रेयर अर्थ निकलेगी, उसमें ये, तो ये एक इंतहाई पेचीदा किस्म की सूरत हाल है। और उस पेचीदगी में बजाय इसके ये कि हम अपना ज़हन इस वक्त उस तरफ लेके जाएं कि हमने मईशत कैसे खड़ी करनी है, हमने अलायंसेस कैसे बनाने हैं, हमने पॉलिसीज क्या तैयार करनी है, अफगान पॉलिसी क्या होगी, इंडिया पॉलिसी क्या होगी, चाइना विज़ अमेरिका हमने किस तरह से अपनी पोजीशनिंग करनी है, क्या सारी जिंदगी आईएमएफ का ही हम ढूंढते रहेंगे, एक वजीर खारजा जो एक ही बंदा होगा पूरी दुनिया में वही बात कर रहा होगा आईएमएफ से, या हम कोई और भी कोई रास्ता ढूंढेंगे। अभी शख्स आप चाइना की तरफ भी ध्यान देंगे, वो ये भी करेंगे कि भाई चाइना के अंदर ये जो पूरी दुनिया शिफ्ट हो रही है तो उसके नतीजे में चाइना और इंडिया और अमेरिका का कोई मिला जुला फॉर्मूला पाकिस्तान लेकर आएगा दुनिया के सामने। इस वक्त फंस गए हम इतने छोटे इश्यूज पे कि उसके नतीजे में लगता है ब्लॉक हो गया सारा। और क्योंकि सोच सबके दिमाग उलझ गए, तो डॉक्टर्स अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही है, स्टूडेंट्स अपने रोले रखते हैं, कारोबारी शख्सियत अपना, ये ऊपर जो कुछ हो रहा है इसके नतीजे में मैंने आपसे पहले बात कही ना कि देखिए उनकी तरफ से एक मैसेज आया इंडिया और पाकिस्तान को और फटाफट ये आपकी हो गई, ये आपका तलखी खत्म हो गई। अब मसला ये है कि वो सीजफायर तो हो गया, लेकिन उस सीजफायर में कश्मीर भी है। वो कश्मीर के बगैर तो आगे यकीनन अमेरिका ने कुछ कहा होगा कि भाई, क्योंकि देखें म्यांमार के अंदर आज 72 दिन था, 38 बंदे मरे आज म्यांमार में, 38 बंदे 38, और 22 एक साइड में मर गए रंगून के पास। और आज पहली मर्तबा, ये मैं अगर कोट करूं वहां के अखबारात को, तो पहली मर्तबा ये हुआ है कि वहां पर म्यांमार के अंदर उन्होंने आग लगानी शुरू कर दी है। चाइना के जो ये मेरे ख्याल से कई अखबारों के जरिए खबर आई हुई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको कोट कर दूं, जो चाइना की कंपनीज थी वहां पे, उस पर ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट भी दिखा देते हैं कि चाइनीज इन फियर इन म्यांमार अटैक्स आफ्टर फैक्ट्रीज। उन्होंने चाइना के जो वहां पे जो मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं उन पे भी अटैक शुरू कर दिया लोगों ने, और चाइना के एम्बेसी के बाहर भी उन्होंने मुजाहरे शुरू कर दिए, आग लगा दी है वहां पे, और 38 बंदे मार दिए। 38 एक जगह मारे, 16 एक जगह मारे, तो वहां तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा म्यांमार। अच्छा, अमेरिका भी चुप है, जापान भी चुप है, इंडोनेशिया कोशिश कर रहा है बीच में सुलह करवाने की, इंडोनेशिया क्वाइट, लेकिन इंडोनेशिया के अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे नहीं है। भाई डेमोक्रेसी की बात तो वो करेगा ना जो अपने क्रेडेंशियल्स अच्छे होंगे, तो इंडिया क्या बात करेगा, खास बात करेगा ना, पाकिस्तान को ऐसी खास बात कर सकता है डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल। तो मसला ये है कि अमेरिका अब किससे बात करेगा। तो म्यांमार जो है वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जनाब 2 बड़ी शख्सियत आ रही हैं, और म्यांमार में 38 बंदा मर गया, और म्यांमार में ऐसी आग भड़की हुई है उसमें हाथ डालने को तैयार कोई नहीं हो रहा। हमें पाकिस्तान में इस्तेकाम लाना है। खुदारा किसी तरह से हमारे अकाबरीन जो है इस बात को समझें कि सड़कों पे निकल के और तलखियां, और जो शहबाज गिल के साथ हुआ, और जो शायद रवाना अब्बासी के साथ हुआ, और जो इससे पहले ऐसर इकबाल साहब के साथ, कम करें, उसको खुदारा कम करें। एक दफा ये मामला हाथ से निकल गए, गली मोहल्लों में कहीं लड़ाई मारकुटाई ना शुरू हो जाए, फिर चीजें काबू में नहीं आती। म्यांमार नहीं आ रहा काबू में। देखिए बड़ी मुश्किलों के साथ हमने मुल्क में इस्तेकाम रखा है, और सबसे बड़ा उसमें रोल जो है वो हमारे अवाम का, हमारे उलमा का, हमारे टीचर्स का, डॉक्टर का। कोई बात किसी ने नहीं की। सरकारी मुलाजमीन वो भी घर चले गए, बाकी लोग भी जिसके जो था वो एहतजाज किया, घर चले गए। अब मसला ये कि ये किसी तरह से सियासी इस्तेकाम आए, 2 चीजों के ऊपर ले आए, एक मईशत के ऊपर और एक ये कोविड से कैसे निकलना है, और खारजा पॉलिसी। 3 चीजों के ऊपर अगर लाइन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेजर कंसर्न इस वक्त ये भी है कि जहां हुकूमत लॉकडाउन की तरफ जा रही है, ऑपोजिशन अब लॉन्ग मार्च की बात कर रही है, डॉक्टर साहब किस तरह से मैनेज करेंगे? कल ऑप्शन बड़े कम है वैसे, आप वफा लें, पीडीएम और हुकूमत दोनों के पास अगले 10 दिन में बड़े कम ऑप्शन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब। जी मैं मुझे काइंडली आवाज दोबारा कहिएगा। जी डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, बिल्कुल नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।